बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां जी हमेशा कोशिशि हूंदी आहे त फ़ैसिला थियणु खपनि ऐं उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिंजो तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। ऐं फ़ैसिले जी घड़ी में यकीनी अॼु तय आहे त वफ़ाक़ी बजट खां पोइ सिंध ऐं केपी ऐं वरी अॼु जेको आहे सो पंजाब जो बजट बि पेश कयो वियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त हिन खिते में ख़ासि तौर ते इसराइल ऐं ईरान जे विच में जेका छिकताण आहे उहा बि वॾी अहम आहे। उनखे ॾिसंदे पाकिस्तान पंहिंजी वाज़ह पॉलिसी दुनिया खे ॿुधाए छॾी आहे त पाकिस्तान यकीनी ईरान सां गॾु बीठल आहे। अॼु नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार बि जेको आहे सो ख़िताबु कंदे चयो त असांजा मिज़ाइल यकीनी जेका दिफ़ाई पॉलिसी आहे ऐं जेका टेक्नोलॉजी आहे एटमी उहा पाकिस्तान लाइ ई आहे। पोयनि ॾींहंनि खां वठी मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ते जेके फेक न्यूज़ हलायूं वयूं आहिनि उहे उन्हनि खे सोचणु ऐं सम्झणु खपे त छाकाणि त माण्हू जेके ख़बरूं इहे हलाइनि पिया इहे इंतिहाई ग़लति आहिनि। पर तय आहे त पाकिस्तान हिन वक़्तु पाड़ेसरी मुल्क ईरान सां नेशनली इंटरनेशनली ऐं तमामु उन महाज़न ते बीठल आहे ऐं कोशिशि कंदो त ईरान जी जेका इहा कशीदगी आहे दुनिया ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामी मुल्क हुन में जेको आहे सो हिसो वठी करे इन जंग जो ख़ात्मो थी सघे ऐं या रुकिजी सघे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु यकीनी तौर ते G7 कॉन्फ्रेंस बि वॾी अहम आहे। हुन में हिंदुस्तान त कोन्हे को पर जेके ॿिया मुल्क आहिनि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प उन में शिरकत खां अॻु में वाज़े तौर ते चयो आहे त बयानु जेको आहे उनजो अहम आहे त उन मां लॻे ईअं पियो त अञा हिन वक़्तु ताईं अमेरिका जेको आहे इन जंग जो हिसो न थियणु पियो वञे ऐं कोशिशि अमेरिका जी बि इहा आहे त कहिड़ी बि रीति इन जंग ऐं ईरान सां जेको आहे न ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जे तहत ही मसइले जो हल थिए। ईरान जे ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा ऐं उनजी जेको आहे सो ख़ारजा पॉलिसी बि साम्हूं वाज़े तौर ते आई आहे। ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा अञा ताईं खुलियल आहिनि ऐं इसराइल इहो न सोचे त ॻाल्हियूं हिकिड़ो कमज़ोर जी उनखे नज़र सां ॾिठियूं वञे त उनजी वजह सां कयूं पियूं वञनि पर आलमी क़ुवतुनि सां आलमी इदारनि सां मुस्लिमनि मुल्कनि सां ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा इन लाइ खुलियल आहिनि छाकाणि त पहिरियां बि जोहरी मुआदे ते अमेरिका सां ऐं ॿियनि मुल्कनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं जेके हुयूं उहे बिल्कुलु बरक़रार आहिनि पर जोहरी मुआदे सां गॾोगॾु जेका साइन थियल आहे उहा त सिर्फ़ु ईरान जी त आहे पर इसराइल जी न आहे। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि। इन सां गॾोगॾु बजट हुकूमत में वोट न ॾियण ते PTI जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां राब्तो आहे थियो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट खे पास करण लाइ पीपल्स पार्टी जो साथ न ॾिए ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चवे पई बिलावल भुट्टो हतमी फ़ैसिलो कंदो और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे फ़ैसिले खां पोइ जवाबु ॾेई सघंदासीं। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि अगूड़ा MPA बि आहिनि अपोज़िशन लीडर आहिनि सिंध असेंबली में। वॾी महिरबानी अवां जी अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। हसन हबीब साहब आहिनि अगूड़ा सफ़ीर आहिनि ऐं आलमी उमूर ते ऐं ख़ासि तौर ते ख़ारजा पॉलिसी वॾी अहम नज़र आहे। अवां जी बि वॾी महिरबानी। अखुनज़ादा चटान साहब आहिनि अगूड़ा MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि अगूड़ा MP आहिनि पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां मां हसन हबीब साहब ॾे वेंदुसि। सर बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि एक तो तय है कि हालिया जो ये इसराइल और ईरान की जो कशीदगी है उसमें आज जो नायब वज़ीर आज़म ने जो पॉलिसी बयान दिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और कल तक तो सोशल मीडिया पे ये भी बातें गर्दिश कर रही थी कि जी पाकिस्तान वज़ीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ पिछले दिनों ने कौमी असम्बली में जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेके पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अरब जो ममालिक हैं उनकी मीडिया ने उनको बड़ा जो है हाईलाइट भी किया और उसको चलाया भी। आज फिर इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है कि जी एटमी जो क़ुव्वत है वो यकीनन हम हैं, हम अपनी दिफा रख सकते हैं। इसराइल के जो है साथ साथ जो जंग है उसमें कोशिश करेंगे कि कशीदगी में कमी आ सके और इस्लामी ममालिक को कायल भी करेंगे और मिलकर उनका भरपूर आलमी सतह पर दिफा करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत शुक्रिया पहले तो। दूसरे इस वक्त हम बिल्कुल तारीख के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां से अगला कदम जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि जुमे से शुरू हो गई है।
لیکن جیسے آپ نے کہا ہمارے فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھا اور ٹائملی کلیریفیکیشن دی ہے کہ بھئی جو ہمارے سسٹمز ہیں چاہے وہ میزائل ہو چاہے ایٹم بم ہو جی وہ صرف دفاعی نوعیت کے ہیں. ایک عجیب تھا سوشل میڈیا میں چل رہا تھا کہ پاکستانی میزائل پہنچ گئے پاکستانی جہاز پہنچ گئے. یہ ساری فیک نیوز جو تھی وہ کون چلا رہا تھا اس پہ تو ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اس کا کیا مقصد تھا اس سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن جس طرح سے آج ہماری پوزیشن کلیئر ہے اور انشاءاللہ اسی طرح رہنی چاہیے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے. ایران نے ہمارا بہت اچھے وقتوں میں مشکل وقتوں میں ساتھ دیا ہے. 65 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں ایران کا رویہ بہت اسٹرانگ تھا اور موجودہ رجیم کشمیر پہ ہمیں بہت بریولی سپورٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور ایران ہمارا پڑوسی ہے. obviously آپ کو پڑوسی کے ساتھ کھڑا ہونا لیکن یہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور اگر ہمیں ہیومینیٹیرین میں بھی ضرورت پڑی دوائیں ڈاکٹر یہ سب ان سب چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ابھی تک تو وہ نوبت نہیں آئی ہے لیکن اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہمیں اپنے والنٹیئرز کو میڈیکل میں اور دوسرے فیلڈ میں بھیجنا چاہیے. لیکن میزائل سسٹم یا جنگی جہاز بھیج دینا یا فوج بھیج دینا ان خبروں کو ہمیں بڑی سیریسلی چیک کرنا چاہیے. بلکہ جن پلیٹ فارم سے یہ فیک نیوز نکلی ہیں ان سب کو ہمیں بلاک کرنا مگر چاہیے. سر سونے پہ سہاگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی انہوں نے بات کی کہ 2 دن سے گردش کر رہی تھی کہ ان کی ایک ویڈیو اے آئی سے جنریٹ کی گئی جس میں انہوں نے جو بات کی تھی اس پہ بھی آج بات ہوئی. مگر لوگ جو ہے جو معصوم لوگ جس کو کہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں اور ایک سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا جو ہے مین اسٹریم کا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور تمام ان چیزوں کو تصدیق کر کر پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے. آپ جیسے تجزیہ کار اور دیگر جو ہمارے پارلیمنٹ کے سابق رکن ہے یا پھر رکن ہیں جو پالیسیز بیان ہوتے ہیں ان کو تک پہنچاتے ہیں. مگر سوشل میڈیا پہ یہ جو اے آئی جنریٹ جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں اس سے معاشرے پر اور سفارتی تعلقات پہ کیسے اثر پڑتے ہیں؟ دیکھیے فیک نیوز سے ہمارا کامن آدمی جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی تعلیم کی بہت کمی ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں شعور کی بھی کمی ہے. یہ ہم سوری ٹو سے ہمارے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہ ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس وقت پہ کہ جو فیک نیوز پھیلانے والا ہے وہ کیا چاہتا ہے. اینی وے میڈیا ہمارا رسپانسبلی ایکٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پہ سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے لوگوں کو صحیح خبریں پہنچائیں. یہ ٹھیک ہے کہ ایران نے ٹیکنالوجیکلی بہت اسٹرانگ رسپانس دی ہے اور اسرائیل کو پہلی دفعہ جو ہے انہیں ان کے شہری علاقوں پہ حملہ کیا ہے ان کی کمرشل اور نیوکلیر پہ حملہ کیا ہے. امپیکٹ کم ہے. دیکھیے ضرورت اس بات کی کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ صرف ویپن پہنچائی دینا اسرائیل بہت بڑی بات ہے. اس وقت آپ کے جتنے اسلامی ملک ایران کے قریب ہیں سب کے سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 200 جہاز اڑ کے آتے ہیں ایران تک 1600-1800 کلومیٹر کا ڈسٹنس طے کر کے درمیان میں سارے اسلامی ملک ہیں. جارڈن ہو گیا سعودی عرب ہو گیا عراق ہو گیا شام ہو گیا بحرین ہو گیا کویت ہو گیا. ہم لوگ کس طرح سے اسلامی دنیا کی بات کریں. تو ہمیں اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں لیکن ہمیں اپنے طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی حقیقی صورتحال ہے اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور اویئرنیس کریٹ کریں. بالکل اور ایران ہم لوگ ہمارے ایک لابی ہے جس کا خیال ہے کہ ایران رسپانس نہیں کر رہا. ایران کو پچھلے 2 حملوں میں امریکہ کی مدد سے ٹارگیٹڈ اٹیک میں اتنا ویک کر دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے رسپانس کی کم از کم میرے لیے وہ بہت خوش آئین ہے. میں سمجھتا تھا شاید جتنی بھی نہیں ہوگی. تو ایران جو ہے وہ دفاعی طور پہ تیار تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی فرسٹ ٹیئر اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اتنی ملٹری وہ تباہ ہو گئی ہے. اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے رسپانس کیا اور پہلی دفعہ جنگ کو تل اویو تک پہنچایا. پچھلی دفعہ کے حملوں میں ایران نے جو شہری ٹارگٹ تھے ان کو اوائڈ کیا لیکن اس دفعہ انہوں نے اوائڈ نہیں کیا. تو کم از کم اسرائیل کے لیے ایک سبق ہے ان کے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو وہ غزہ پہ 2 سال سے بمباری کر کے انہوں نے غزہ کے لوگوں کو بھوک پیاس
اور پریشانی میں ڈالا ہوا تھا، وہ ان کے گھر پہ جب آئے گی تو ان کے لیے کیسا لسا. بالکل حسن عبیر تو صاحب، ہمیں آپ نے وجہ فرمایا. میں فردوس شمیم نقوی کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا کہ بالکل ان سے بھی معلوم کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص ان کا بھی ایک طویل تجربہ ہے پولیٹیکلی، اور خاص طور پر پوری ان چیزوں کو وہ بھی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. فرمائیے گا سر، حالیہ کشیدگی خاص طور پر جو ہے اسرائیل اور ایران کی بحیثیت خود اور پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے، اور عالمی سطح پر جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ بھی کچھ کہیے گا. سر انمیوٹ کیجیے گا مائک. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. میں کہا حسن حبیب صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ زیادہ تر معتبرانہ تھیں. صرف مجھے ان کی ایک بات سے اختلاف ہے، جو وہ انتظار کی بات کرتے ہیں. جی ابھی حالیہ ہماری جو لڑائی ہوئی ہندوستان کے ساتھ، تو بہت سارے ملکوں نے انتظار نہیں کیا. ازبکستان، تاجکستان، ہمارا ترکی، ایران خود، انہیں نے جیسے ہی جارحیت کا آغاز ہوا انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ obviously ہم ایک رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کسی ملک سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ بھی کرے کہ ہم اس کو نیوکلیر ویپنز دے دیں گے. بیکاز نہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی، نہ اس وقت کے یہ قوانین الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ایک روگ سٹیزن بن جائیں آف دس نیشنل، آف دس یونیورس یا اس دنیا کے. لیکن ہمیں باقی ہر قسم کی مدد دینے کو ایران کے لیے تیار ہونا چاہیے. 1965 کی جنگ یاد رکھیے، ٹھیک ہے کوئی اور حکمران تھا ایران کے اندر، شہنشاہ ایران تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کے پریشر کے لحاظ سے انہوں نے کیا مدد نہیں کی آپ کی. بالکل. اسی طریقے سے ابھی بھی جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے، جو کہ تھا کہ ایران نے آفر کیا تھا کہ جتنا بھی آپ کو فیول نیڈ ہے ہم پوری کریں گے. ایک ایٹ ٹائم، ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، جب پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، ایون این آفر لائک دس مینز اے لاٹ. تو ون گڈ ٹرن ڈیزروز another. انہی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہمیں ان کے ساتھ اس سے اچھا کرنا چاہیے. جو ہماری حدود ہیں جس کو ہمیں نہیں پار کرنا چاہیے، وہ میں حبیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں، وہ نیوکلیر ویپنز کے لحاظ سے. بینگ اے ریسپانسبل اسٹیٹ، ہم نے یہ نیوکلیر ویپنز نہ کمانے کے لیے بنائے، نہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے بنائے. بالکل. ہم نے ہمارا نیوکلیر ویپن صرف از اے ڈیٹرنٹ، اور وہ بھی خاص طور پہ جبکہ ہمارے ایک طرف بارڈر میں ہم سے 10 گنا زیادہ بڑا دشمن ہے. لیکن ایک دنیا میں اس وقت روگ اسٹیٹ ہے جس کا نام اسرائیل ہے، جو کسی کی نہیں سنتا. پوری یونائٹڈ نیشنز کو کی انہی نے رد کر دی، اور اس کا ساتھ جو دے رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور امریکہ نے تو ہر حد سے گزر گئے، نہ انسانیت کا خیال رکھا ہے، اور پھر وہ ہمیں چڑھا بھی رہے کہ ایران کے حملوں میں 4 بچے مارے گئے، اور جو فلسطین میں 36,000 بچے مارے اور زخمی ہوئے اس کا ذکر نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اب اسرائیل کو کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے ہولوکاسٹ کو بھول جائیں جو ہوا تھا، جو ہٹلر نے کیا تھا. جی انہی نے تو نتنیاہو نے کہا کہ میں ہٹلر کا بھی باپ ہوں. اور یہ بڑی بالکل صحیح بات کی ہے حبیب صاحب نے کہ پوری مسلم امہ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ انہی نے، چاہے وہ عراق کی ایئر اسپیس کے تھرو آئے، چاہے وہ سعودی عربیہ، جارڈن، کویت، ان کی ایئر اسپیس کے تھرو آئے، اور ایران کو وارننگ نہیں دے سکے. افسوس ہے. میرے خیال سے ان ملکوں نے ان کو ری فیولنگ بھی دی ہے، شاید ان کے ہوائی اڈوں پہ بھی اتر کے آئے. اور یہ ابھی تک میرے خیال سے ایران نے بڑا مدبرانہ رویہ رکھا ہے کہ اس نے اپنی عوام کے سامنے یہ بات کھل کے نہیں بیان کر رہے کہ کون سے اسلامی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا. obviously جن نے اس کو تسلیم کیا وہ ہو سکتے ہیں، یا جو دل کو امریکہ کے انگوٹھے کے نیچے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن
وہ بھی اور ہمارے لیے ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس سے سبق فردوس شمیم نقوی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ایران میں میر صادق اور میر جعفر کس لیول پہ پہنچ چکے تھے. جی ساتھ ہی رہیے گا سر. میں اخونزادہ چٹھان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل. اخونزادہ چٹھان صاحب بہت شکریہ. آپ انٹرنیشنل افیئرس اور خاص طور پر حالیہ جو پاک بھارت تنازع تھا اس پہ بھی بڑھ چڑھ کر ہندوستانی میڈیا پر پاکستان کو دفاع کرتے ہوئے نظر آئے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کئی ممالک کے دورے پہ جو اس وقت ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ بھی سوالات کیے گئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے سامنے بھی، اور بحیثیت پاکستانی پارلیمنٹ اور پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے بھی بالکل واضح آپ کا بھی بیانیہ ہے. مگر سمجھتے ہیں کہ جو یہ فیک نیوز اور آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو پالیسی بیان دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سہمت ہے اس سے، کتنا اتفاق کرتی ہے کہ جی یہ میزائل اور ایٹمی قوت جتنی بھی چیزیں یہ ہماری اپنی دفاع کے لیے ہیں، جو فیک نیوز چل رہی ہیں ان کا جو ہے اس جو ہے خاص طور پر حالیہ جنگ میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جہاں تک یہ ایران کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، یا ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ نہ ایک کوئی پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ایک ادارے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ایک طبقے کا مسئلہ ہے. بالکل یہ ہماری پوری پاکستان کا متفقہ مسئلہ ہے، اور ہم سارے اس پہ متفق ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت میں موجودہ حالات میں جس طرح کا سٹیپ لیا ہے وہ بہترین سٹیپ لیا ہے. اور اس کا شکریہ نہ صرف یہ، اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ ایران نے پاکستان کا جو 4 ممالک کا نام لیا تھا، اس میں پاکستان کا نام سر فہرست لیا تھا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پالیسی ہے یہ ہمارا متفقہ پالیسی ہے، اس میں ہم میں کوئی دراڑ نہیں ہے. اپنی سیاست کے اندر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حکومت نے جو فیصلے کیے وہ عوام کے جذبات کے، احساسات کی ترجمانی کی ہیں، اور پورا قوم اور پوری پاکستان کے عوام ان فیصلوں کے ساتھ ہے. ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، اور اس کا سپورٹ کرنا ہر لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے بھی، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جیسے ایک ہاتھ کو کوئی تکلیف ہو تو وہ دوسرا پورا جسم محسوس کرے. اس طرح کے ہر مسلمان کا، ہر اسلامی ملک کا درد اور تکلیف وہ دوسرے کو اس طرح محسوس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے ساتھ دیا ہے، کیونکہ ساری دنیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہیں وہ اس علاقے میں بدماشی کر رہے ہیں، وہ قتل غارت گیری کر رہے ہیں. اسرائیل نے بین الاقوامی جتنی قوانین ہیں اس کو رون ڈالا ہے. ایک قانون ایسا نہیں ہے دنیا کا، اقوام متحدہ کا، جس کا وائلیشن انہوں نے نہیں کیا، اور سارے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. اب ہمیں چاہیے، پاکستان کو چاہیے، سعودی عرب کو چاہیے، جتنی اسلامی ممالک ہے OIC کو چاہیے کہ ہم امریکہ پہ دباؤ ڈالیں، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ملک ایسا ہے جو اسرائیل کو روک سکتا ہے، اگر کسی کا بات سنتا ہے تو وہ امریکہ ہے. اور بالکل اب ہمارے تمام اسلامی دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امریکہ پہ دباؤ ڈالیں اور اس کو کہے کہ اسرائیل کو اپنے کنٹرول میں لے آئے. نہیں تو یہ پورا خطہ جو ہے اس جنگ کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے نقصانات کوئی ایک ملک کو نہیں ہوں گے. یہ جو اسرائیل ایران لڑائی ہے، اس میں نقصان صرف اسرائیل اور ایران کا نہیں ہو رہا ہے، پوری بالکل آپ دنیا وجہ کو فرما رہے ہیں. نقصانات میں پہنچ رہے قاضی ہیں. عدنان فرید صاحب کی جانب جانا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں قاضی صاحب. اچھا کوشش کریں کہ وہ ان کو بھی لے لیں. حسن نبی صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں گا جب تک قاضی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو. سر فرمائیے گا کہ اب تک جو صورتحال، تھوڑی دیر پہلے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ G7 کانفرنس میں جا رہے تھے اس کے جو بیان آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک امریکہ جو بات کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ جنگ جو ہو وہ آگے مزید نہ بڑھے اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے دن سے لے کر اب تک کی جو بیانات ہیں
وہ اٹھا کے دیکھے تو اس میں سے یہی نظر آ کہ ابھی ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم جنگوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. تو سمجھیں کہ یہ بیان کی حد تک ہے, یا پھر جو ایران نے جو ہے کہیں کہ ایک اچھا قدم کہیں ان کا کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے عرب ممالک میں جہاں جہاں امریکن فوج موجود ہیں وہاں ان کو انہوں نے اب یہ ہدف نہیں بنایا, جو کہ نتن یاہو یا پھر اسرائیلی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہاں حملہ کریں گے اور پھر جو ہے امریکہ بھی کود پڑے گا کیونکہ اس کی مجبوری بنے گی. مگر ایران ابھی تک جو اس وقت تک جس نوعیت سے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے اور امریکہ کو ابھی تک انہوں نے کہیں نہیں ہٹ کیا, تو اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں. جی دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ اگر ایران نے غلطی سے بھی کسی امریکی اڈے کو ہٹ کیا جی تو یہ بالکل پرل ہاربر 2 بن جائے گا, ٹھیک ہے, جو اسرائیل کی خواہش ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ میں آ جائے جی اور تاکہ اکیلا اسرائیل نہ لڑے. دیکھیے اسرائیل کی ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے, لیکن اگر آپ ایک منٹ کو بیٹھ کے سوچیں جو کاسٹ آف وار اسرائیل پہ آ رہی ہے وہ ان کو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. بالکل پہلے وہ کلاسیکل جنگ میں تھے, ان کے پڑوسی جو ہیں وہ لو ٹیکنالوجی وار میں ہی رہے, کبھی تل اویو بوم نہیں ہوا, کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ پچھلے کانفلکٹ میں لاسٹ ایئر بھی جب ڈرون اٹیک ہوئے تھے یا میزائل آئے تھے تو پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو پتا چلا تھا کہ بھئی جنگ کیا ہوتی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو بھی بیان ہو, میرا خیال ہے کہ اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ جلد یا بدیر کسی طرح سے امریکہ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, اور اگر امریکہ انوالو ہو گیا تو سیدھا سیدھا تیسری عالمی جنگ ہوگی, کیونکہ رشیا بھی اس وقت تک چپ ہے جب تک کہ معاملے میں اسرائیل امریکہ نہیں آ جاتا. بالکل تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کو اسلامی ملکوں سے ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کو ایران کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں, ایران کو بلا وجہ پروموٹ کیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کا رپروچمہ کرایا تھا. حسن حبیب صاحب ساتھ ہی رہے گا, مجھے کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا, اور بھی بڑے اہم سوالات ہیں جو تینوں چاروں مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور جواب لینے کی کوشش کریں. بریک ہے, بریک تو واپس ایندھا سے گال کیوں پیا آج خاص طور سے جنگ جی اسرائیل ایران جی ان جا نतीजा जेके आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया. हिकिड़ी नंढी ब्रेक, वापसि ईंदासीं. हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भॻार पियो चवां. ब्रेक खां पहिरियां हसन हबीब साहब सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई ऐं चारई महिमान मौजूदु आहिनि, ख़ास तौर ते ईरान ऐं इसराइल जी जंग, उन खां पोइ नतीजा. हसन हबीब साहब आप फरमाने से अगर कंटिन्यू करें तो बड़ा एक और सवाल भी है जी. देखिए तो ईरान के लिए इसमें बहुत समझदारी की बात यह है कि ना वो ईरान उनको अमेरिकन को अटैक करे ना अपने नेबर्स को अटैक करे. वो जो नेबर्स ने किया है, नकवी साहब ने भी इशारा किया, मैंने भी किया था, वो डोजियर के तौर पे सेव रखें फ्यूचर के लिए. लेकिन इस वक्त पे उनको चाहिए कि वो अवॉइड करें अटैकिंग एनी अदर प्लेस अदर देन इजराइल, जिनसे उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है. क्योंकि इजराइल अगर उन्होंने इधर उधर अपनी एनर्जी सर्व की तो इजराइल को मौका मिल जाएगा. ऑलरेडी उनकी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं. अभी एक खबर आई थी, पता नहीं सच्ची है नहीं, कि IRGC के कमांडर जो हैं वो तल अवीव पहुंच गए हैं. जो वाक़यात हैं वो जाहिर करते हैं कि ईरान के सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद बाहर वालों के लिए काम कर रहे हैं. इस्माइल हानिया का मर्डर था, हसन नसरुल्लाह के केस में पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी, कासिम सुलेमानी का केस, और अब इस हमले में जितने लीडर मारे गए हैं वो बगैर इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता. जो अटैक्स हुए हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट है. तो ईरान को इस वक्त जो है बहुत समझदारी का सबूत देना चाहिए, अपने सिस्टम्स को पे गौर करें. जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो बहुत बड़ा है, हम लोग रियलाइज नहीं करें. जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जिस तरह से जवाब दिया था, कमोबेश ईरान इजराइल के खिलाफ यही कर रहा है. और आप ये ना भूलें कि अगर ईरान फॉल कर जाता है और यहाँ कोई पपेट रिजीम आ जाती है तो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा. ये बिल्कुल आप याद रखें. कल को उनको पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से खतरा होगा. हम तो बिल्कुल वो जो वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल भी कर रही है नेतन्याहू की, उस वो कि वो पुरानी है, वो कि वो पुरानी है,
मगर पुरानी हो सकती है, फेक हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन मगर मैं उनके बिल्कुल इंटेंशन तो तैयार है। रहना चाहिए। आप और हम ये समझे उनकी नीयत तो है, ये बेशक जी पुरानी हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल और हमारा पड़ोसी बैठा उनकी मदद के लिए, बिल्कुल। उसकी तेरीना ख्वाहिश है कि और लोग उसके साथ मिलें तो वो पाकिस्तान को और तंग करें। फिरदौस शमी तो नकवी हमें साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, हसन हबीब साहब जो बात कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपको याद होगा कि माजी में यही नेतन्याहू थे और इन्होंने जाके अमेरिका को ये बात की थी कि जी इराक पे हमला कर दें, क्योंकि इराक के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि हमारे लिए और आपके लिए और दुनिया के लिए खतरे बन सकते हैं। और फिर उन्हीं की ही बातों में आके अमेरिका ने वो कदम उठाया। नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। तो कहें कि इस दफ़ा भी ये जो है इसराइल और नेतन्याहू जो है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ईरान में जो है, ईरान की वॉर में जो है अमेरिका को इन्वॉल्व किसी भी तरह किया जाए, क्योंकि अमेरिका जब तक इन्वॉल्व नहीं होता तब तक तो उसकी कामयाबी उस तरह से तो नहीं मिलेगी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जी मेरा तो यकीन है कि इसराइल कुछ करता ही नहीं है बगैर अमेरिका इसकी रजा के, जिससे कि उनकी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है और मिलिट्री वाइज भी। इसलिए फ्रांस उन्हें इक्विपमेंट नहीं देगा ऐसे हालात। सिर्फ उनके पास 2 सोर्सेज ऑफ वेपन हैं इसराइल के पास, वन इज ब्रिटेन एंड द अदर इज यूएसए। जर्मनी भी नहीं देगा, रशिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता, चाइना भी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये, और इसराइल ठीक है अपनी वेपन्स खुद भी बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन तब भी मैं ये कहता हूँ कि नेतन्याहू जो है वो कील भी नहीं मारेगा किसी दीवार में जब तक वो अमेरिका से इजाज़त ना ले ले। जहाँ तक आपने कहा कि इसराइल के कहने पे इराक पे हमला किया, नहीं, अमेरिका ने फैसला किया कि उसने इराक पे हमला करना है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तेल के ऊपर कब्जा करना और वो सारी सप्लाई लाइंस को सिक्योर करना, डॉलर की कीमत को बढ़ाना। जो सद्दाम हुसैन ने पेट्रो डॉलर्स की बजाय उन्हें कहा था कि मैं ट्रेड कर लूँगा यूरो में, तो वो उनको काबिल कबूल ना था। वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDs, जिसका बड़ा तस्करा हुआ और बड़ी वीडियोस दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। और आज जब रिसर्च हुई है तो पता चला गया कि ये सारी कहानी जो थी वो कहानी ही थी और कहानी के पीछे कुछ नहीं था। और आज पूरी अमेरिकी कौम जो है वो अपने उस किरदार के ऊपर शर्मसार दुनिया के सामने तो है कि उनको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, और वो किसी को भी आप कह दिए, लेकिन ना वो बेवकूफ़ बने थे। ये उन्हीं ने अपनी मुल्क के खातिर, अपनी पॉलिसी की खातिर किया और सिर्फ ओन नहीं किया। अब आप देख लीजिए सर, जो सीरिया में हुआ है और जो सीरिया में जाके इसराइल ने बमबारी की, सब कुछ की, वहाँ की सीरिया की जो भी एयरफोर्स थी ख़त्म कर दी। इसराइल सिक्योर हो गया उसकी वजह से। हुकूमत किसकी आई है? अनदर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप, ISIS की वैसे बात करें तो उसने कसम खाई हुई है कि इसराइल को तो निस्त नाबूद कर देगा, जबकि उसके मुकाबले में बशार अल असद जो है वो एक मॉडरेट किस्म की हुकूमत थी। ठीक है, उसके यहाँ अरब नेशनलिज्म था, उसके अंदर पैन इस्लामिक मूवमेंट नहीं था, लेकिन इसराइल ने भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने लेबनान को भी कब्जे में ले लिया और सीरिया को भी तबाह कर दिया। तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। अगर ये समझते हैं कि ये वन ऑफ इवेंट्स ही, ये वन ऑफ इवेंट्स नहीं है। ये जब से अरब स्प्रिंग आया है उस वक्त से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज की। जिस वक्त हिलरी क्लिंटन फॉरेन अफेयर्स की इंचार्ज थी, उनकी जितनी पॉलिसीज थी उनको चेंज किया गया। और लीबिया के साथ आपने देखा पोस्ट कद्दाफी क्या हुआ है, अल्जीरिया में हुआ, फिर जो मोर्सी साहब की हुकूमत गई और सीसी साहब को मुसल्लत कर दिया गया इजिप्ट के अंदर, वहाँ 70,000 से ज़्यादा सियासी कैदी हैं। तो ये सब कुछ जो है बैठे बिठाए और उससे नहीं हो रहा। आपका कहने का मकसद है कि इसके पीछे एक बड़ी की कोई एक ही हाथ है। बिल्कुल।
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں قاضی عدنان فرید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پی ایم ایل این کی حکومت ہے سر اسحاق ڈار کی آج جو ہے سینٹ میں جو بیان تھا اس کو پی ایم ایل این اور آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو جنگ ہے خاص طور پر اسرائیل اور جو حملہ کیا ہے ہمارے پڑوسی ملک ایران پر, اس کے بعد جو اس وقت حکومتی پالیسی بیان ہے پاکستان, یقیناً تمام پارلیمنٹ آج شبلی فراز صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے بھی, جیسے اخوذ نادہ چھٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ وقتی طور پر جتنے اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ, مگر نیشنل کاز اور جو ہے فارن افیئرس کے معاملے پہ کم سے کم ہم ایک نقطے پہ تو ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ٹریول کر رہا تھا اس لیے بار بار جی ڈسٹرپٹ ہو رہی تھی کال. اور جی بالکل آج جو جس طرح آپ نے فرمایا, ڈار صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ, اور ہماری پارلیمنٹ نے بھی مشترکہ طور پہ, سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے مشترکہ طور پہ جو جی اس بات کو وضاحت سے کیا گیا کہ ہم مکمل طور پہ ایران کی حمایت کرتے ہیں, اور اس حمایت کا بالکل یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بھی کوئی ملیٹریلی ان کے ساتھ ہیں, بلکہ ہماری جو بھی اخلاقی مدد ہے یا سفارتی مدد ہے یا جو جس قسم کا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے, تو بالکل اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز نے اس بات کا بڑا کھل کے اظہار کیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں, اور پوری مسلم امہ سے یونینیمسلی ان کی سپورٹ آئی ہے ایکسیپٹ فار ویری 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 فیو. تو اور بحیثیت اسلامی ملک سے ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے. لیکن جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو چل رہی تھی, تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس قسم کی کلیئرٹی پاکستان کی طرف سے جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر کیا ہے, تو یہ بہت ضروری تھا اور اس کا اظہار کرنا اور پوری قوم کے حوالے سے. جی جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جو خبریں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پہ ان کا انہوں نے تو کیا, مگر سر آگے جا کے اس میں ایک کسی نے روشنی نہیں ڈالی کہ ایران کے ساتھ بارڈر کیوں بند کیے گئے. جی ہاں, یہ بھی سوال میرا ابھی اگلا یہی تھا کہ کیا اغوان وار میں, حسن ابھی صاحب سے بھی پوچھوں گا, ان کا بھی ایک طویل تجربہ ہے. سر قاضی صاحب اگر اغوان وار میں اگر دیکھا جائے وہ ابھی بحث کہیں اور چلی جائے گی, مگر ہم نے دروازے کھول دیے یا اس وقت ہماری سرحدیں ایسی تھیں کہ افغانی آ بھی گئے جو کہ ابھی تک جا بھی نہیں رہے, جن کا برڈن جو ہے شہر قائد سے لے کر اسلام آباد تک پوری قوم اٹھا رہی ہے, اور اس کے باعث ہم نے کیا کیا کچھ کھویا ہے اس جنگ میں, اس کا کچھ بھی نمو بدل نہیں ہو سکتا چاہے کتنی بھی امداد مل جائے. تو اب جو صورتحال بنی ہے, تو جو فردوس بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی آ رہے ہیں تو ان کو تو آپ ٹھیک ہے ویلکم کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کا ملک ہے, مگر کیا ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا وفاقی حکومت پی ایم ایل این سرکار ایسا کوئی فیصلہ کرے گی کہ ایرانی بھائیوں کو وقتی طور پر پاکستان میں آنے کی اجازت ہو, کیونکہ پڑوس تو ہم ہی ہیں. بارڈر بند کر دیے ہیں, اس سے الٹا فیصلہ کیا ہے. جی سر گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت کے افغان وار کے حوالے سے جو حالات تھے, اس وقت کے حالات اور جو صورتحال اس وقت ایران کے ساتھ ہے, ان دونوں کا سچویشنز کا ہم تقابل نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک بالکل علیحدہ صورتحال تھی اور یہ ایک بالکل اس سے فرق صورتحال ہے. اس وقت چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اسرائیل نبرد آزما ہے, تو سب سے پہلے تو پاکستان ہی آتا ہے نا سر, کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی معاملات کو بڑا میٹیکولسلی دیکھنا ہے, اور کسی بھی متوقع اور کسی بھی امپینڈنگ تھریٹ کو اسیس کرنے کے لیے ہمیں بہت توجہ سے اپنے بارڈرز کو بھی دیکھنا ہے, اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کی صورتحال سے ایران دو چار ہے کہ ایران کے اندر انہوں نے بہت سارا کچھ وہاں پہ لوکلی مینیج کیا ہوا تھا اسرائیل نے, تو ہمیں ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, جس کی ضرورت سے ہمارے دفاعی ادارے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر کھولا تھا. ہاں اگر کوئی
وقت کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے, جنگ موقوف ہوتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جس کے اندر ہمارے ایرانی بھائیوں کو کوئی پاکستان کی لوکل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ان ٹرمز آف ڈسپلیسمنٹ یا کوئی اس طرح کی, تو آئی ایم شیور کہ ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر اس بات کی بھی وہ دے مسٹ بی کوگنیزنٹ آف دا سچویشن. لیکن سب سے پہلے ہماری سیکیورٹی کمز فرسٹ, تو اس کے حوالے سے جو ہمیں اقدامات لینے ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یقینی طور پہ صرف ایران کا مخالف نہیں ہے, بلکہ وہ جتنا ایران کا مخالف ہے اس سے زیادہ وہ پاکستان کے لیے اپنے اندر بغض اور نفرت کی صورتحال رکھتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس رہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اس چیز کا خیال رکھا گیا ہم شور کہ ہمارے اپنے بارڈر سیل کر کے, تاکہ ہم اپنی تیاری کسی بھی حوالے سے کسی بھی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوری طور پہ تیار رہیں. اخونزادہ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. اگر دیکھا جائے تو یہ جو جنگ ہے, اگر جیسے کہ فردوس صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ بارڈر کیوں بند کیے گئے, یہ تو اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے کہ حکومت یعنی کہ قاضی عدنان فرید صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اپنے آپ کو بھی سیکیور رکھنا ہے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے, حکومت نے بھی فیصلہ کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ صورتحال ایسی بنتی ہے تو پاکستان کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو صورتحال ایسی نہیں ہے, اس کا موازنہ آپ افغانستان کی جنگ سے نہیں کر سکتے. افغانستان میں جو جنگ ہو رہا تھا وہ کسی اور کنٹری کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی تھی, وہ آپس میں وہ لوگ لڑ رہے تھے. جس پر لوگوں کو نکالتے اور جو اقتدار میں آ جاتے تھے تو نکالنے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مارتے تھے. وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی. اب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہے, اس میں ضرور یہ ماننا پڑتا ہے کہ بے گناہ لوگ بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن ان کے حملے مخصوص جگہوں پہ ہے, ان لوگوں کے حملے سویلین پہ نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن جاتا ہے تو اس میں ضرور پاکستان ایرانی بھائیوں کا بھرپور عوام بھی اور ریاست بھی بھرپور ان کا ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن ماضی میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ افغانستان کے انقلاب کے ٹائم پہ ہم نے جو غلطیاں کی کہ لوگ آ گئے, ہم نے اس کا پورا طریقے سے رجسٹریشن نہیں کیا, آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آئی ہوئی لوگ کہاں کہاں پہ ہیں, ہم نے اس کا بائی میٹرک نہیں کیا. تو اگر ماضی اور ہم نے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک انسرجنسی کا شکار ہے. خدا نخواستہ ان ایرانیوں کے بیس میں ہمارے ملک دشمن لوگ بھی ہمارے ملک کے اندر گھس سکتے ہیں. بالکل. تو اپنا پورا احتیاط کرنا چاہیے, ماضیوں کے غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنا چاہیے. اور اس میں ایران کے عوام کا اور ایران کی حکومت کا بھی ہمیں تعاون چاہیے کہ نہ پاکستان کو بھی نقصان نہیں پہنچے اور ہم اپنی ایرانی بھائیوں کا اور ایران کا جو ہماری اسلامی برادر ملک ہے ان کا ہم بھرپور ساتھ دے دیں جو ہم سے ہو سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اب بھی کیا ہے, ہم اس کے لیے اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم دنیا میں بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم بھرپور اس کے لیے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اپنے ملک کا دفاع, اپنے ملک کے انسرجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قدم اٹھانا چاہیے. حسن عبید صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سر G7 کانفرنس جو سمٹ ہونا جا رہا ہے سر, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ لازمی ہے اسرائیل کو نقصان تو پہنچا ہے, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ ان کی توقع بھی نہیں تھی کیونکہ وہ جنگی جنون سوار تھا اور ان کو زیادہ جو ہے اپنی ٹیکنالوجی پر, اپنے اس پیسے پر اور اپنی اس دفاعی ساز و سامان پر یقین تھا. تو یہ جو جواب دیا ہے ایران نے, اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی. آج پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. اثرات تو پوری دنیا پہ پڑیں گے, مگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام ممالک ابھی ملنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ زیر بحث ہوگا کہ اس جنگ کو کس طرح سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, یا اس میں جو یہ ممالک ہیں وہ کیسے انوالومنٹ کریں؟
देखिए बिल्कुल सही है, ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है, ईरान का ऑयल वो है, और अब खतरा ये है कि अगर ये जंग ज्यादा तूल खींचती है और ईरान की ऑयल को हिट किया जाता है, तो ईरान के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो खलीज होर्मुज को ब्लॉक करे। अगर ऐसा होता है जी तो ये 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, फिर बिल्कुल रियल क्राइसिस शुरू होगा। लेकिन जहां तक G7 का ताल्लुक है, G7 ममालिक जो हैं वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ऑलरेडी अमेरिका की वजह से G7 मुल्कों को यूक्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है। इस ईरान इजराइल जंग में एक बड़ा नुकसान जो हुआ है वो यूक्रेन का हुआ है, क्योंकि अमेरिका का फोकस पहले ही बाहर था, अब वेस्ट का फोकस भी, फ्रांस भी, यूके भी और बाकी मुल्क भी इस जंग की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। तो यूक्रेन के लिए बड़ा गलत हो रहा है, और आलमी उसमें अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का हुआ, उधर यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया। अब आप देखें तीनों चीजों में जो चीज आपको नजर आ रही है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है हमें ज़हनी तौर पर टेक्नोलॉजिकली रेडी रहना चाहिए, हमें इससे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस वक्त इतना मुश्किल हालात हैं कि जहां तक ईरान की हमें सपोर्ट करनी, तो हम मुझसे पहले वाले स्पीकर ने जो थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन बॉर्डर खोलना जो है वो अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि वो लोग जिन्होंने ईरान में मीर जाफर का किरदार किया था, अगर वो भाग के हमारे यहाँ आ गए और यहाँ से फरार हो गए, यहीं वो काम शुरू कर दिया, तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। बिल्कुल लेकिन दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी बहुत खतरे में है। G7 ममालिक फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी पे। अमेरिका ने एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया है दुनिया में कि इकोनॉमी भी और जंग भी, अब वो चाइना से जंग लड़ते लड़ते एकदम वो स्लो हुए हैं, तो उनकी तवज्जो ईरान की तरफ हो गई। अब ईरान पर इजराइल ने मौका पाके हमला किया। मेरा तो ख्याल है कि इस हमले में अमेरिका पीछे है, ये हो नहीं सकता। मगर आज तो स्टेटमेंट आ गई ना, अगर आप देखें कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इसराइल की है, उन्होंने कहा कि इल्म में था कि हम हमला करने जा रहे हैं, अमेरिका को नहीं पता था। ये इल्म से आगे की चीज है। जी अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर वो कर रहा था नेगोशिएशन। ईरान आज से शाह के जमाने से रीप्रोसेसिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, और ये मौजूदा रिजीम भी नहीं कर रही था। मैं उन लोगों में से हूँ जो मैंने ईरान में सर्व किया, मेरा बड़ा फोकस है। मैं पिछले महीने भी ईरान में था, सारे थिंक टैंक से हम बातें कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक ईरान ने बम नहीं बनाया है, और लेकिन कोई पता नहीं कि इस हमले के बाद वो बम बनाने की तरफ चलेगा। ईरान के पास रीप्रोसेसिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी बहुत कैपेसिटी है। तो इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ये मुझे नजर आता है कि ईरान अब एटम बम की तरफ जाएगा। इससे पिछले साल तक आप यकीन माने हम उनके लीडर्स के बयान फॉलो कर रहे थे, वो खुश नहीं थे कि वेपन बनाया जाए। लेकिन इस हमले के बाद सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी आई है वो पीस है। ईरान अब वेपन बनाने की तरफ जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इनका ख्याल था कि ये रिजीम चेंज ले आएंगे, रिजीम चेंज नहीं आई, उल्टा कौम मुत्तहद हो गई है। देखिए जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि इंडिया के खिलाफ जब था या फॉरेन पॉलिसी इशू, उसमें पूरी कौम एक है। जब ये इशू नहीं होते, कश्मीर नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा, तो फिर हम आपस में लड़ने पे आ जाएंगे। तो ये जो इजरायली हमला था उसने इस रिजीम को और मजबूत कर दिया है। लेकिन अगर आप इकोनॉमी की तरफ आए तो वर्ल्ड के बहुत बुरे हालात हैं। G7 के मुल्कों को चाहिए कि वो बैठ के फैसला करें कि किस तरह से दुनिया को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए, और अमेरिका को समझाया जाए कि वो ये इमिग्रेशन के मसाइल कम से कम करें, वो इकोनॉमी के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो कम से कम करें, ये जो टेरफ वॉर शुरू हो गई हैं इसको थोड़ा सा कम करें। तो हमें G7 से ये उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी इस मीटिंग में वो अमेरिका को भी समझाने की कोशिश करें कि वो सुपर पावर तो है, लेकिन इस तरह के एक्शन में हिस्सा ना लें। बिल्कुल। फिरदौस शमी नकवी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उन ममालिक का, मुस्लिम मुल्कों का, जिन पे आपने बात भी की थी, मगर फरमाइएगा कि अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात करें, कतर के सरबराहान की बात करें, फिर UAE की करें बात, इसके साथ साथ फिर फ्रांस और कई ममालिक ने जब ये चीज़ ख़ास तौर पर इसराइल ने जब हमला किया तो सब ने जो है वज़ीर ख़ारजा से बात भी की टेलीफोनी ईरान के। मगर
اب جو ہے محمد بن سلمان کا بیان کہ جی امریکہ کو بھی اب اس پہ انوالو ہونا پڑے گا، تو سمجھیں کہ یہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کے سربراہان جو ہیں یہ قائل کر سکیں گے سپر پاور امریکہ کو کہ جی آپ انوالومنٹ کریں اور اس جنگ کو کوشش کریں کہ یہ رکے؟ دیکھیں آپ اس کمنٹ کو نہ ہی لیں تو بہتر ہے، پاکستان کی خاطر بھی، اس سے کہ اگر سچ بات کہہ دی جائے گی ہاں سر، پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے رہنما نے تنقید کر دی محمد بن سلمان پر۔ مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے، میں تو ابھی بھی کہہ دیتا ہوں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان سارے ممالک کے جن کا آپ نام لے رہے ہیں جو کچھ انہوں نے غزہ میں کر چکے ہیں اور اب ایران میں کریں، انہیں اپنے فوری طور پہ سفارتی تعلقات توڑ دینے چاہیے تھے ایز اے فرسٹ انڈیکیشن آف سپورٹنگ ایران۔ دوسری چیز جو ہے، میں اسد صاحب کی بات سے نہیں ایگری کرتا، بارڈر نہیں کلوز کیے جا سکتے، اور یہ دا لیم ایکسکیوز کہ وہاں سے جو ہے کچھ غدار لوگ آ جائیں گے۔ غدار لوگ آئیں گے تو رجسٹر کریں اور ان کو پکڑ کے اپنے ہاں ڈال دیں، یا ان سے کہیں کہ ہم آپ کو کیمپوں میں رکھیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوگا غداروں کے ساتھ۔ سر پاکستان کے پاس اتنی ہے برداشت کہ وہ کیمپ بنا سکے؟ ہم تو سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ نہیں بنا سکتے معذرت کے ساتھ۔ نہیں ساری ہمارے پاس جہاں ہوتی ہے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ ہم ہمارے فضول خرچیاں اور اخراجات کا کیمپ کا بنانا اور یہ سب چھوڑنے کے نہیں ہیں۔ ہم نے اگر بلینز آف ڈالر کی باڑ لگائی جس کو توڑ کے بھی لوگ آ جاتے ہیں تو کیمپ بھی بن سکتا ہے ایک چھوٹا موٹا۔ کتنے لوگ آپ کے خیال سے؟ کروڑ لوگ تو نہیں آ رہے، اتنے انفلکس نہیں ہوگا۔ ایران کو جو بارڈر کھولنے کی میری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پاس شارٹیج آف فوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل یہ آپ کی بات ہے، یہ حسن حبیب صاحب نے بھی بات کی تھی، اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی بات کی تھی کہ مولڈی سپورٹ اور زمینی سپورٹ جس میں دوائیاں اور دیگر جو چیزیں ہیں، خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان اس میں سپورٹ کرے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت، آپ کی حکومت جو ہے ہماری پاکستان کی، اس نے بھی جو ہے پالیسی بیان یہی دیا ہے، جو کہ میں سمجھ سکا ہوں۔ اگر نہیں سمجھا تو آپ تھوڑے درست کیجئے گا چاروں مہمانوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں باتیں سب اچھی کرتے ہیں، عمل سے دیکھا جاتا ہے۔ جب عمل بیک کرے گا باتوں کو تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس سے کہ آپ میر جعفر میر صادق جو ہیں صرف ایران کے اندر نہیں ہے، ویسے بھی ملکوں کی سیاست میں یہ عمل پایا جاتا ہے کہ say something and do something different۔ اس سے کہ ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے کہ کیا کیا پیچھے سے۔ اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہندوستان کو موساد نے کیا کیا انفارمیشن پاکستان کے بارے میں دی، یا آن دا کاؤنٹر اینڈ انڈیا اسپیکولیٹ ضرور کر سکتا ہے کہ چائنا اور ٹرکی نے پاکستان کی کس طرح مدد کی، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی عملی طور پہ مدد کریں گے تو تبھی یہ بات سامنے آئے گی۔ بالکل سر، میں حکومتی جواب لینا چاہوں گا۔ قاضی صاحب، جو اس وقت فردوس امین وکیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ بارڈر کھولنے کا جو وہ اس وقت بات کر رہے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا وفاقی حکومت جو ہے اس پہ بھی سوچے گی کہ جو ہے بارڈر پہ، اور خاص طور پر جو حسن حبیب صاحب نے اور اخونزادہ صاحب نے کہا کہ اگر مولڈی سپورٹ کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو اسحاق ڈار صاحب نے یا پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو بھی ان کا بیان ہے، اس سے بھی مجھے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اسی طرف بات کر رہے ہیں کہ اگر ایران میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فوڈ کرائسس ہوتا ہے، میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر پاکستان یقیناً پڑوسی ہونے کے ناطے یہ چیزوں میں تو آگے بڑھے گا۔ جی بالکل، یہی بات میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ پاکستان اس قسم کی کسی بھی سپورٹ کے لیے یقیناً تیار ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ایرانی حاجی ہیں وہ اس وقت تک سعودی عربیہ کے مہمان ہوں گے جب تک وہاں پہ یہ کرائسس ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح پاکستان بھی یقیناً ان کے لیے ہر طور کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو کاروائی اس وقت ایران کے خلاف ہو رہی ہے، جی
اور جو اگریسر ان کے اوپر مسلط ہے ہمیں اپنا تھریٹ لیول بھی اسیس کر کے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا کرائسس وہاں پیدا ہوتا ہے تو اس بات کا سوال ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنا بارڈر کھول کے ان کی جتنے بھی ہم ایرانی بھائیوں کے کام آ سکتے ہیں 100% اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان اس مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. بہت شکریہ سر, لیکن آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں وقتی کمی کی وجہ سے. قاضی عدنان فرید صاحب آپ کا بہت شکریہ. سابق اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو سینئر اگوان, ہماری وڈی مہربانی. حسن حبیب صاحب جو اگوڑا سفارتکار جو سو بین الاقوامی جو سو وڈو اہم نظر رکھندڑ, اوان جی وڈی مہربانی. اخونزادہ چٹان صاحب اوان جی وڈی مہربانی. سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی تیا تو فیصلے کی گھڑی میں اج گال کئی سے ایران جو سو اسرائیل کی جنگ پر پاکستان کی فیصلے کی گھڑی میں جا گال کئی قاضی صاحب وہ وڈی اہم ہوئی. تو جی محمد بن سلمان چیو ہے تو اس تائیں مہمان ہوندا ایرانی باہر جس تائیں اتنے امن امان یا صورتحال اڑی اللہ نہ کرے پیدا تھے تھی تو پاکستان بھی یقینی طور سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اج وری جو سو ڈپٹی پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار جو بیان ہے ان میں بھی یہ محسوس پہ تھے تو پاکستان ہر طرح سے جو سو پاڑیسری ملک ایران سے مدد کرنے میں اگتے ہی ہوندو. صبح تھی آفتاب مغرب کی اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.